अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस अली और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए की जानिब से पेश करदा माह रमज़ान की खुसूसी नशरियात माह सयाम रमज़ान ट्रांसमिशन। नाज़रीन गिरामी, रोज़ाना हम रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बातचीत करते हैं और इस माह में किस तरह की फ़जीलतें अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाई हैं उसके हवाले से बातचीत करते हैं और उलमा कराम की रहनुमाई भी हमारे साथ होती है। एक हदीस मुबारक पेश करना चाहूँगी जिसका हवाला हमें सही बुखारी शरीफ से मिलता है कि जिसने ईमान के साथ सवाब की नीयत से माह रमज़ान के सारे रोज़े रखे, अल्लाह करीम उसकी बख्शिश फरमा देगा। यकीनन ये अल्लाह ही की शान है कि वो जिसे चाहता है बख्शिश इनायत फरमाता है और जिसे चाहता है नुक्ते पर भी उसकी पकड़ फरमा लेता है। इस माह मुबारक की सातें जो हैं वो अपनी रहमतों के साथ जारी हैं और यकीनन रहमत का अशरा जो है वो चल रहा है और हमारी ये कोशिश है कि जितनी ज़्यादा हो सके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को समेट सकें। नाज़रीन गिरामी, मैं अपने मेहमानों खुसूसी के साथ आपका जो है वो तारुफ़ करवाना चाहूँगी। मेरे दाएं जानिब जो नातख़्वां हज़रत मौजूद हैं बहुत खूबसूरत अंदाज़ में पढ़ते हैं, बड़े जामे अंदाज़ में पढ़ते हैं। अल्लाह करीम ने खूबसूरत आवाज़ इनायत फरमाई है। मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं जनाब हसन यामीन साहब। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, मेरे दाएं जानिब हमारे मेहमान मौजूद हैं, आप इन्हें पहले भी हमारे प्रोग्राम में सुन चुके हैं, जनाब हसनैन सईद साहब। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन दोनों ही सनाख्वां बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमदे बारी ताला से हम अपने इस नशस्त का मुकम्मल तौर पर आगाज़ करें। हसनैन सईद साहब से गुजारिश करूँगी कि हमदे बारी ताला पेश करें। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सना को पता खुदाया तेरा ज़मीनो आसमान तेरे मौजूदो तेरा दुनिया में तेरा मेरे मौला मेरे मौला दुनिया में तेरा तेरे शिकवे करे यार ताजुब गए ऊपर भी रगे लुको करो तेरा ला इलाहा इल्लल्लाह ला
माशा अल्लाह सुबहान अल्लाह, ये थे जनाब हसनैन सईद साहब और बहुत खूबसूरत अंदाज़ में हमदे बारी ताला पेश फरमा रहे थे। अल्लाह करीम अपना ज़िक्र करना हम तमाम को जो उसने नसीब फरमाया है ये कबूल मंजूर फरमाए। एक हदीस मुबारक आप तमाम के साथ शेयर करना चाहूँगी जिसका हवाला तिरमिज़ी शरीफ से मिलता है कि जिस शख्स ने बग़ैर किसी शरई उज़्र के, जैसे कि बग़ैर किसी बीमारी के एक भी रमज़ान का रोज़ा छोड़ा तो ख्वाह वो सारी उम्र भी उसकी तलाफ़ी के लिए रोज़ा रख ले, लेकिन तब भी वो उसकी तलाफ़ी नहीं कर सकता, तो यकीनन रमज़ान के एक रोज़े की बड़ी फ़जीलत है। और अल्लाह करीम जब हमें ये माह मुबारक अता फ़रमा रहा है तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि बहैसियत मुसलमान हम अपनी पूरी कोशिश करें कि हम किसी तरह अल्लाह करीम को राज़ी कर सकें। यकीनन वो बड़ी ज़ात है, बड़ा करीम है, गफ़ूरुर रहीम है, रहम फरमाने वाला है, माफ़ फरमाने वाला है और यकीनन माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। लेकिन ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी पूरी कोशिश, हमारी नज़र इस चीज़ पर होनी चाहिए कि हमारे अपने अमाल क्या हैं, हमारे अपने अतवार क्या हैं, क्या हम वो कोशिशें करते हैं कि अल्लाह जिसकी बिना पर हम तमाम के साथ अफ़ू दरगुज़र का मामला फ़रमाए। सोचिए अगर अल्लाह करीम ने अपने अदल का मामला हमसे फ़रमाया तो अपने आप में झांकिए और अपना मुहासबा करने की कोशिश कीजिए कि क्या हम इस लायक हैं, क्या हम इस काबिल हैं, क्या हमारे रोज़ाना के मामूलात ज़िंदगी ऐसे हैं कि हम अपने आप को अल्लाह के मग़फ़िरत के जो है वो हक़दार समझें। क्या हम इस लायक हैं कि अल्लाह की मग़फ़िरत जो है वो हमारे लिए बजा बन जाए। तो यकीनन वो तो फ़ज़ल फ़रमाने वाला है और अपने हबीब के सदक़े में इंशाअल्लाह फ़ज़ल फ़रमाएगा भी और अपने हबीब की शफ़ाअत भी नसीब फ़रमाएगा। लेकिन बहैसियत मुसलमान ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम भी अपनी कोशिशों को जारी रखें और यकीनन इन कोशिशों से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए इस माह मुबारक से बेहतर कोई साथ हो नहीं सकती, कोई लम्हे हो नहीं सकते। एक शेर के साथ अपने अगले सनाख़्वा मेहमान की जानिब बढ़ूँगी और वो कुछ यूँ है कि जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। और ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जनाब हसन यामीन साहब को दावत इनात दूंगी कि वो हदिया अक़ीदत पेश करें। बहार हुजूर मेरी तो सारी बहार से मैं हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे मेरी तो हस्ती ही क्या
نواز میری تو ہستی کیا ہے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے کہاں وہ مدینہ کہاں وہ مدینہ یہ حاضری کا سب بار آپ سے سبحان اللہ. یہ تھے جناب حسان یامین صاحب، بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، اور یقیناً بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں، بہت خوبصورت انداز کے مالک ہیں. اللہ کریم ان کی آواز میں اور وسعت عطا فرمائے. ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے کی پیش کردہ خصوصی ماہ رمضان کی ٹرانسمیشن، جس کا نام ہے ماہ صیام رمضان ٹرانسمیشن. ہم چل رہے ہیں ایک وقفے کی جانب، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اپنا ساتھ برقرار رکھیں گے. دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس اے. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے کی پیش کردہ ماہ صیام رمضان ٹرانسمیشن. ہماری ٹرانسمیشن الحمدللہ جاری ہے، اور ہم روزانہ کی بیسس پہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ علم دین کے حوالے سے رہنمائی بھی جو ہے وہ اپنے سیگمنٹ میں شامل کریں، اور ہماری مکمل طور پر رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر عالم دین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. آپ کا تعارف میں آپ لوگوں سے کرواتی چلوں. حضرت علامہ مولانا صوفی محمد حسین لقانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. علامہ صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، کیونکہ ہم ماہ مبارک میں داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کا جو نزول ہے وہ ہو رہا ہے. تو علامہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے. تو ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو میں اسی حدیث کی روشنی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ماہ رمضان کے اس عشرے کو رحمت کیوں کہا جاتا ہے، اور رحمت کے دروازے کھول دینے سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا. اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلی قوموں پہ کیے، لعلکم تتقون، کہ تم جو ہے تقوی والے بن جاؤ، ڈر والے بن جاؤ، عمل پڑھنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. دن میں صبح صادق کے بعد، طلوع ہونے کے بعد سے غروب ہونے تک، سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے سے رک جاؤ، عورت کے قرب سے بچ جاؤ،
حلال حرام تو عام حالت میں منع ہے، مگر روزے کی حالت میں حلال بھی کھانا منع ہے۔ جو نکاح ہم نے کیے حلال وہ بھی اس سے بھی ہمیں روک دیا گیا نا، تو ان چیزوں سے روک دیا گیا۔ پھر انسان کے اندر 2-3 چیزیں ہیں، نفسانیت بھی ہے، نفسانی خواہشات بھی ہیں اور نفسانی گناہ بھی ہیں۔ نفسانی گناہ کیا ہے؟ حسد، بغض، عداوت، جب زبانی، تکلیف دینا، مسلمانوں کی دل آزاری کرنا، آوازیں کسنا، طنز کرنا، لوگوں کے بارے میں بری بات بولنا، تہمت لگانا، چغلی کرنا، ادھر کی ادھر کرنا، ادھر کی بات کو ادھر کرنا، چھوٹی بات کو بڑا چڑھا کر کرنا۔ کہنے میں تو یہ سب باتیں جو ہیں بہت چھوٹی ہیں اور عام مسلمان ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا، صحیح، اپنی گفتگو میں اس بات کا احساس نہیں کرتا کہ وہ دوسرے کی تذلیل کر رہا ہے، دوسرے پر الزام لگا رہا ہے یا کسی کی غیبت کر رہا ہے۔ مگر روزے کی حالت میں جب اس کو ہم کہتے ہیں نا لعلکم تتقون، تو لعلکم تتقون آپ کو سمجھ آئے گا کہ انسان صرف کھانے پینے سے اور عورت سے رکتا نہیں ہے، بلکہ اس کے معاملات کے اندر یہ بھی ہے کہ جب وہ منہ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میں سچ بات کروں، صحیح، میں حق بات کروں، میں گناہ والی بات نہ کروں، سخت بات نہ کروں، کسی پر الزام نہ لگاؤں، کسی کی غیبت نہ کروں۔ جب یہ عمل آپ کے اندر پیدا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آپ روزے کی اصل روح کی طرف آ گئے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تمہارا بھوکا پیاسا رہنا کوئی ضرورت نہیں، صحیح، عمل اتنا ہے کہ بھوکا پیاسا رہنا ہے یا گناہوں کو ترک کرنا ہے۔ تتقون کا مطلب آپ نے حاصل کرنا ہے شہر رمضان الذی، رمضان میں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے قرآن کریم میں آگے کیا آئے تھے، جو اس مہینے کو فمن شہید من، جو کوئی اس میں اس شہر کو پائے فلیصمہ، وہ کیا کرے، روزہ رکھے۔ رمضان کا مہینہ آیا ہے تو روزہ رکھے۔ اب لوگ بہانے بازی ڈھونڈتے ہیں، یار میری طبیعت خراب ہو گئی روزہ نہیں رکھا، مجھے دین میں کام بہت زیادہ تھے، گرمی بہت زیادہ تھی، میں نے روزہ نہیں رکھا۔ تو مسلمانوں روزہ نام ہے تکلیف کو برداشت کرنے کا، صحیح، احساس کرنے کا۔ اب لوگ روزہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایسا کون سا کھانا کھائیں کہ جس سے ہمیں پیاس نہ لگے، جس سے ہمیں بھوک نہ لگے۔ تو بھائی احساس اگر دل میں پیدا نہیں ہو رہا تو روزہ تو احساس کا نام ہے نا۔ آپ کے اندر احساس پیدا ہو کس چیز کا، دوسرے مسلمان کا، اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پہنچائے، بھوک لگتی ہے اسے کھانا پہنچائے، وہ کما نہیں رہا تو اس کو روزگار پہنچائے، وہ تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کو دور کیا جائے۔ یہ جذبہ اگر آپ میں پیدا نہیں ہوا یا نہیں ہو رہا تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ کو ہمارا بھوکا پیاسا رہنا اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، آپ گناہ سے بچ رہے ہیں، نیک عمل کرنا اور نیک عمل کی قبولیت یہی ہے کہ انسان کے اخلاق میں چینج آئے گا، صحیح، بد اخلاق ہے خوش اخلاق ہو جائے گا، بد اتوار ہے تو خوش اتوار ہو جائے گا، بدخو ہے تو خوشگو ہو جائے گا، سخت گفتگو کرنے والا ہے تو نرم گفتگو کرنے والا بن جائے گا، غیبت کرنے والا ہے تو غیبت کرنے سے بچے گا، بد کردار ہے تو اچھے کردار پر آ جائے گا۔ یہ ہے نیکی کی قبولیت کا آپ کا دار و مدار کس پر ہوگا، جب آپ برے عمل چھوڑو گے۔ اگر برے عمل چھوڑو نہیں اور نیکی کرتے جاؤ تو اللہ تعالیٰ وہ ساری نیکی آپ کے منہ پہ مار دے گا۔ اللہ کو آپ کو ایسی نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکی کرو تو ہر نیک عمل کا ثواب ہے، صحیح، جتنی نیکی کی اتنا نہیں، جتنی نیکی کی اس کا 10، ایک نیکی کی تو آپ کو 10 ثواب ملے گا، صحیح، 10 گنا اجر ملے گا، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 گنا معاف ہوں گے۔ تو رمضان میں جو آدمی روزہ رکھے
تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، کیا فرمایا؟ سننے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ہر چیز کا ثواب ہے، اجر ہے، اور روزے دار کا اجر کیا ہے؟ میں خود ہوں، سبحان اللہ، قیامت میں دوں گا۔ سبحان اللہ، کیسے ملے گا؟ کہ اس کو میرا دیدار کرا کے اس کو میں اپنا اجر دوں گا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے، ایک آدمی اگر نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 گناہ سے لے کے 10 گنا، 10 گنا سے 100 گنا ہی نہیں، 700 گنا تک اس کو اس کا اجر دیتا ہے۔ اور روزے دار کے لیے فرمایا کہ اس کا اجر میں ہوں۔ تو یار اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے 2 مہینے سے اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں اور دعائیں فرمایا کرتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں دعا مانگو، اے اللہ ہمارے رجب میں، ہمارے شعبان میں برکت دے، ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اپنی زندگی کی بقا اور زندہ رہنے کی تمنا کا اظہار کس چیز کے لیے؟ کہ ماہ رمضان بیسیکلی ماہ فرقان ہے، ماہ رمضان بنیادی طور پر ماہ غفران ہے، یہ ہمارا مہمان ہے۔ کون ہے؟ مہمان ہے۔ اس کی آؤ بھگت کیسے کرنی ہے؟ گناہوں کو ترک کر کے، نیکی کو جاری کر کے، اور پھر اس نیکی کو پورے سال کریں، اگلے رمضان تک اس نیکی کو کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جب قیامت والے دن اٹھیں گے تو شہید تو اللہ سے یہ دعا کرے گا نا، اے اللہ مجھے تو دنیا میں واپس بھیج کہ میں تیری راہ میں لڑوں یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں۔ اور روزے دار کیا کرے گا؟ روزے دار نبی اللہ پاک کا دیدار کرے گا جنت میں۔ ہر شخص کو اس کا ایک فضیلت حاصل ہے، ایک برکت حاصل ہے۔ اس ماہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ماہ میں پہلا عشرہ رحمت ہے۔ جب انسان رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے 10 روزے تک وہ اللہ کی رحمت میں، 10 کے بعد مغفرت میں، اور پھر عذاب النار سے آزادی۔ اب دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اور اس کی جب آدمی گناہ چھوڑتا ہے اللہ کی رحمت مانگیا، جو بندہ نیکی کرتا ہے اللہ کی رحمت مانگی، جو شخص ایمان والا ہے کلمہ پڑھتا ہے وہ اللہ ہی کی رحمت میں ہے۔ کافر اللہ کی رحمت میں نہیں ہے، اس کو اللہ نے چھوڑ دیا، اسے اللہ نے چھوڑ دیا۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کافر ترقی کر رہا ہے، کافر ترقی نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دے دی۔ کیوں؟ اگر وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، آخرت میں اس کو اجر نہیں ہے۔ صحیح۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا، مومنوں کا خیال نہ ہوتا تو ان کی دیواروں میں جو اینٹیں ہیں نا وہ سونے کی ہوتی، اتنی ان کو دولت عطا کرتا، مگر یہ ہمارا خیال کہ اللہ نے ہم پر رحمت کی کہ مسلمانوں پر اس بات کو شاک گزرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کیا فرمایا کہ دنیا جو ہے کافروں کے لیے جنت، اور آخرت میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں، اور مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے دنیا جو ہے سجن المومنین، مومنوں کے لیے سجن ہے، اور دنیا مومنوں کے لیے کیا ہے؟ مزرعہ آخرہ، آخرت کی کھیتی بنا دیا کہ جتنی محنت کرے گا، جتنی نیکی کرے گا، جتنے گناہ سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اسے جتنا راضی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت میں، آخرت میں اس کو ویسا اجر بھی دے گا، ویسا مقام بھی دے گا، اور جنت میں اس کو اتنے مقامات بھی بلند کرے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ، اس کا پہلا عشرہ رحمت، پھر دوسرا مغفرت۔ تو جو شخص اللہ کی رحمت میں آ گیا، نیکی میں آ گیا، تو الٹیمیٹ جو اللہ کی رحمت میں آئے گا اس کا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس کی بخشش ہے۔ اور جس کو اللہ نے بخش دیا وہ آگ کی عذاب سے آزاد ہو گیا، عتیقم من النار، نار سے آزاد ہو گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ
हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार, आमीन। वक़िना अज़ाबन्नार, आमीन। वक़िना, ए अल्लाह हमें आग के अजाब से बचा, ए अल्लाह नार के अजाब से बचा, आमीन। ए अल्लाह दुनिया में हसनात अता फरमा, ए अल्लाह हमें आखिरत में हसनात अता फरमा और आग के अजाब से बचा। दुनिया में जो तकलीफ़ें हैं वो भी आग है, तकलीफ़ है, आखिरत में भी जो आग है वो जहन्नम की आग है, वो तकलीफ़ है। अल्लाह ताला हमें उससे भी पनाह अता आमीन। फरमाए, उससे बचाए। आमीन। रमज़ान के महीने में सबसे बढ़कर जो काम करना है वो है अल्लाह की मग़फ़िरत तलब करना, जी। नेकी करके, गुनाहों से को छोड़ के, गुनाहों को तौबा करके। अल्लाह ताला सलामत रखे हर एक के माँ बाप को, आमीन। जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी खिदमत करके वो अपने लिए जन्नत हासिल करें। जो रमज़ान का महीना पाए, बुराई को छोड़ के, गुनाह को छोड़ के, तौबा करके, अल्लाह से रुजू करके अल्लाह की नेकी को इख्तियार करे, नेक अमल करे, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, सच बोले, तो फिर क्या है, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अजर रखा है, सही। मग़फ़िरत रखी है। और जन्नत अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान की पहला दिन, जब पहला चांद होता है, पहली शब होती है, उस दिन से मग़फ़िरत मुसलमानों की करना शुरू कर देता है। इतनी मग़फ़िरत करता है, इतनी मग़फ़िरत करता है कि इंसान लाखों के एतबार से नहीं, करोड़ों के एतबार से मगर तलब करने वाला हो। सही। एक उसकी रहमत है, वो जिसे चाहे बख्श दे, बेशक। और जिसे चाहे अजाब दे, वो उसकी रहमत है, वो उसका फजल है, वो उसका अदल है, वो उसका करम है कि जिसको चाहे। और मुसलमान को यकीन क्या रखना है कि मेरा रब गफूरुर रहीम बेशक, बेशक है। और रमज़ान का महीना इंसान के लिए मग़फ़िरत की नवीद है बेशक। कि जो भी शख्स रमज़ान का महीना पाए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और उसने अपनी मग़फ़िरत ना कराई और अपने लिए जन्नत वाजिब ना करा ली, तो फिर इसके अलावा वो कौन सा अमल है, वो कौन सा मकाम है जहाँ ये अपने लिए मग़फ़िरत तैयार कराएगा। सोचो समझो कि रमज़ान में भी अगर मुसलमान अपनी मग़फ़िरत नहीं करा पाया तो फिर उसके लिए हलाकत के सिवा कोई और चीज़ नहीं। अच्छा रामा साहब, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हम रहमत के हवाले से बात कर रहे हैं और यकीनन अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, उसमें कोई कमी नहीं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या कुछ ऐसे मामलात भी होते हैं कि जो जहाँ पर अल्लाह इतनी रहमतें बरसा रहा है और हर बंदा उस रहमत से हिस्सा ले रहा है, तो कोई लोग इस माह मुबारक में भी इस रहमतों से जो है वो फ़ायदा नहीं उठा पाते और महरूम रह जाते हैं? हर मोमिन जिसने कलमा पढ़ लिया, तौहीद का, अल्लाह के एक होने का इकरार किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, सच्चे दिल से मोहब्बत की और ऐसी मोहब्बत की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से ज़्यादा किसी और से मोहब्बत ना की, तो वो अल्लाह की रहमत में दाखिल है। सही। और जो अल्लाह की रहमत में दाखिल हो गया वो। अच्छा, अब कौन शख्स है जिसकी बख्शिश नहीं होगी, ईमान लाने के बावजूद उसकी बख्शिश नहीं होगी? वो कौन है? वो शख्स है जो जुआ करता है, जो शराब पीता है, जो ज़ना करता है, कबाइर गुनाह करता है, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप को अजियत देने वाला। अल्लाह ताला ने फरमाया इनकी बख्शिश नहीं होगी। और सबसे बढ़कर उस बारे में सोचें कि जो हर मुसलमान को सोचना है, अपना एहतसाब करना है, वो क्या है? जिसके दिल में कीना है उसकी बख्शिश नहीं है। सही। तो आज से अपने अंदर अहद करें, हम अल्लाह से रुजू करते हैं, तौबा करते हैं, रमज़ान के महीने में दाखिल हो गए तो फिर हम क्या हुए? अल्लाह की रहमत में दाखिल हो गए। सही। और जब अल्लाह की रहमत में दाखिल हो गए तो फिर सुस्ती ना करें। सही। नमाज जमात से मस्जिद में पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, तरावी का क़याम करें, फिर रात को अल्लाह का ज़िक्र करें, सो जाएं, फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ें, सहरी करें और अपने आप को इबादत की तरफ राग़िब रखें। ये ना सोचें कि मुझे कारोबार बढ़ाना है, कारोबार, इसमें अल्लाह ताला मुसलमानों का रिस्क बेतहाशा बढ़ा देता है। सही। इस बात को जहन में रखें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुसलमान का रिस्क अल्लाह ताला इस महीने में बढ़ा देता है
وہ اپنا ہاتھ کشادہ کرتا ہے. آپ کے ہاتھ کشادہ کیا ہے؟ خرچ کرتا ہے بیوی پر، بچوں پر خرچ کرتا ہے. کھانا کھلاؤ، کھانا پکاؤ، اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ، کشادہ رزق ہے نا. پھر سب سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ غریبوں کی مدد کرنا. اس کا ہاتھ کشادہ اور ہو گیا، وہ غریبوں کے لیے بھی کیا کرتا ہے؟ مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، محنت کرتا ہے. اسی طریقے سے جو اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہے، اللہ کے بندوں کی محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے چاہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے. صحیح. سب سے بڑی چیز سمجھنے کی کوشش کریں، مغفرت ہو جائے ہر کام ہو جائے گا، ہر چیز بہتر ہو جائے گی. بہت خوبصورت گفتگو علامہ صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں، اور یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ صرف سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں اپنا اور اپنے حبیب کا مضبوط عشق عطا فرمائے. اللہم آمین. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA کی جانب سے پیش کردہ ماہ رمضان کی خصوصی نشریات ماہ صیام رمضان ٹرانسمیشن. ناظرین گرامی، یقیناً ماہ رمضان المبارک ہے اور اس کی بڑی خوبصورت ساعتیں یہ اللہ کریم نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں. حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہوں گی. ابن ماجہ سے اس کا حوالہ ملتا ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے. یقیناً روزہ وہ چیز ہے جس سے ہمیں صبر کی تلقین ملتی ہے، اور صبر کی اصل میں آپ کی پریکٹس ہی روزہ رکھنے کے بعد ہوتی ہے. اور کسی مسلمان کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور ہم اپنا محاسبہ بھی اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اپنے اندر کتنا ٹالرنس ہے، ہم کتنا صبر رکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں لوگوں نے روزہ تو رکھا ہوا ہے، لیکن جب گھر سے باہر نکلتے ہیں اور کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو ان کی تلخ کلامی دیکھنے والی ہوتی ہے. جبکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھنے کے بعد بھی بد زبانی اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو اللہ کریم کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو کوشش کیجئے کہ جب روزہ اختیار کر رہے ہیں تو اپنے صبر کو بھی بلند مقام تک لے کے جانے کی پوری کوشش کیجئے. یقیناً انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہیں تو کم از کم اس وقت جب ہم روزے کی نیت میں شامل ہیں اور ہمارا روزہ ہے تو اس وقت ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا زیادہ صبر ہم عام زندگی میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں جب اللہ آپ کو نیکی کا دگنا ثواب عطا فرما رہا ہے تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے صبر کو بھی 2 گنا زیادہ بڑھا دیں. ہمارے ساتھ نعت خواں جناب حسنین سعید صاحب موجود ہیں اور چاہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی کلام جو ہے وہ اس محفل میں شامل کریں. جدوں حضور آئے من کے آؤ جالیا بسم اللہ خوشیاں نال زمین پکار اٹھی آئیو جگ تو نرالیا بسم اللہ
چوئے صدا آیو رحمت بالیا بسم اللہ تو آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا نہیں آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی اس کی آنکھوں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں اور مدینے نہیں جاتے شاعر نے ایک شعر لکھا کیوں نہیں جاتے کہ جو بھی کعبے پلٹ آئے مدینے نہ گئے بھائیوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب حسنین سعید صاحب اور بہت خوبصورت انداز میں ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ ہے اور اس کی ہی روشنی میں شاعر نے یہ کلام لکھا جو کہ جناب حسنین سعید صاحب پیش کر رہے تھے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کری جس کا حوالہ ہمیں صحیح بخاری شریف میں ملتا ہے اور اس ہی کلام کے اندر جو بات ہوئی اور اسی بات کی روشنی میں کہ یہ وہی حدیث ہے جہاں پر ثناخوانوں کی جب تعظیم کی بات آتی ہے اور اس کی بات آتی ہے کہ جو لوگ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں ان کا مرتبہ کس طرح بلند ہو جاتا ہے. جناب دیکھیے کہ جناب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, مرتبہ تو ان کا پہلے سے ہی بلند ہے, مرتبہ تو ان کا پہلے ہی بلند ہے کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں. پھر کوئی بھی صحابی جو ہے وہ علم سے خالی نہیں تھا تو آپ عالم دین بھی ہیں, لیکن وہ کیا وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ممبر سے خود نیچے تشریف لے آتے ہیں اور جناب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ جو ہے وہ عنایت فرماتے کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو اشعار انہوں نے لکھے ہیں وہ پیش کریں. وہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف ہے جسے ہم عام زبان میں یا اردو لغت میں نعت کہتے ہیں. یہ وہ واحد وجہ تھی جس کی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ممبر عنایت فرمایا. تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں حسنین سعید صاحب نے جو ہے وہ اس کلام کو پیش کیا اور یقیناً بہت خوبصورت کلام تھا. ہم چاہیں گے کہ اب ہمارے ساتھ جو ہے موجود جناب حسان یامین صاحب اپنا ایک منفرد انداز رکھتے ہیں اور یقین ہے مجھے اس بات کا کیونکہ دونوں ہی الحمدللہ اللہ پاک نے دونوں کو بہت عزتوں سے نوازا ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو اور عزتوں سے نوازے. آپ اس ذکر کے صدقے سے اللہ کریم آپ لوگوں کو اور نام عنایت فرمائے, آپ کے اوپر اپنی کرم کی بارشیں فرمائے. ہم چاہیں گے کہ جناب حسان یامین صاحب ہمارے ساتھ کوئی نعت پیش کریں. سبحان اللہ.
فرسودہ جا ہجران یا رسول فرسودہ جا پارا فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول پس مردہ دلوں پس مردہ پس مردہ سیاں یا رسول اللہ چسوے من گزاری چسوے من گزاری ناداری منے ناداری ہدایت نقش نالینت ہدایت فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کن جا یا رسول اللہ وقت میں لکھتے ہیں مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ شفاعت تیرا اے شفاعت تیرا کشائی پر گناہگارا کن محروم جا میرا درا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب حسان یامین صاحب اور مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. اور مقطع میں کیا خوب بات انہوں نے کہی ہے کہ جب سرکار اصلاۃ والسلام اپنے دیوانوں کی شفاعت فرما رہے ہوں، جب گناہ گاروں کی شفاعت فرما رہے ہوں تو کیا عاجزی ہے. ناظرین گرامی، یہ بہت ہی محسوس کرنے والی بات ہوتی ہے کہ ہم ساری زندگی ریاضتیں کریں، عبادتیں کریں. یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایسے ایسے اعمال کر گئے کہ آج تک یاد رکھا جا رہا ہے انہیں، ایسی ایسی دین کی خدمات انجام دے گئے، لیکن پھر بھی ان کی عاجزی کا کیا مقام ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جو وسعتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں، جو کثرت اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہیں، جو اقتدار اعلیٰ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیے ہیں، یہ اس بات کی نزاکت کو سمجھتے ہیں. اس لیے یہ عاجزی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے عشاق کی، اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت فرما رہے ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت جامی اپنے لیے فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جامی جو ہے وہ محروم رہ جائے.
تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کرے کہ یقیناً تمام امتیوں کے لیے، اور وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، وہ اس کے صحیح الفاظ مجھے یاد نہیں، لیکن اس کا جامع کچھ یوں ہی بنتا ہے کہ اصل میں ان کی جو شفاعت ہے وہ گناہ گاروں کے لیے ہی ہے۔ تو یہ منظر دیکھنے والا ہوگا، اور اللہ کریم اپنے حبیب کی شفاعت سب کو نصیب فرمائے۔ ناظرین گرامی، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے کی جانب سے پیش کی ہوئی ایک خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن۔ میں ہوں آپ کی میزبان سندس علی، اور ہم ایک بہت خوبصورت بزم یہاں پر سجائے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے ہماری بزم شروع سے دیکھی ہے وہ یقیناً اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور جو ابھی ہمارے ساتھ جوائن ہوئے انشاءاللہ انہوں نے بھی کوئی خاص چیزیں جو ہیں وہ مس نہیں کی ہیں، کیونکہ ابھی ہمارے ثناءخواں جو ہیں ہمارے ساتھ ایک ایک کلام اور پیش کریں گے۔ جس سے پہلے اپنے مہمانوں کی جانب بڑھوں، میں چاہوں گی کہ ایک حدیث مبارکہ آپ تمام کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں۔ بخاری شریف میں اس کا حوالہ ملتا ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک وہ جب وہ سارے دن کا روزہ رکھتا ہے اور پھر افطار کا وقت آتا ہے، تو ایک خوشی تو یہ ہے کہ افطار کے وقت، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے پروردگار کا دیدار کرے گا۔ تو ماشاءاللہ روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ کریم کی طرف سے کیسی کیسی برکتیں ہیں، اور یقیناً یہ ماہ مبارک ہے ہی برکتوں سے بھرا ہوا۔ ناظرین، میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ، کیونکہ حسان یامین صاحب موجود ہیں، وہ کچھ ہمارے ساتھ جو ہے وہ پیش کریں۔ اس سے پہلے لیکن میں چاہوں گی جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اپنے لبوں پر درود پاک سجا کر رکھیں، کیونکہ درود کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ نہ تو اس سے بہتر کوئی دعا ہے اور نہ ہی اس سے بہتر کوئی وظیفہ ہے۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی سطح پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست، میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا۔ اور حاصل کلام جی ہزاروں کوششیں زمانے گرانے کی، ہزاروں کوششیں زمانے گرانے کی، پر مجھے گرنے نہیں دیتا، ہمیں گرنے نہیں دیتا، بھرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست زہرا سبحان اللہ، کیا بات، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔
یقیناً اہل بیت کا ذکر جہاں پر بھی ہوتا ہے تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ہم اسٹوڈیو روم میں ہیں لیکن جو کیفیات ہیں وہ کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو اس چیز کا خیال نہیں رہتا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے, کہاں موجود ہے, اور یقیناً وہ اپنے دل میں کہیں ان کے دربار تک پہنچ جاتا ہے. اور یہی یقیناً فلاح اور کامیابی ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ جب وہ جس ہستی کا ذکر کرے اور اس ذکر کے ساتھ ان کی بارگاہ میں پیش ہو جائے تو یقیناً بڑا کرم ہے. اور الحمدللہ بہت خوبصورت انداز میں حسان بھائی آپ نے پیش کیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 کا ترجمہ پیش کرنا چاہوں گی کہ اے ایمان والوں, صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے, یعنی ان اللہ مع الصابرین. اور یقیناً روزے سے جو درس ہمیں ملتا ہے وہ صبر کا درس ہے. حسنین سعید نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب چاہیں گے کہ آج کی شام کا آخری کلام آپ کی جانب سے. سارے رگا او نارائنی دا پڑھنا قصیدہ, حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ, حق دے ولی دا او سارے رگا, او سارے رگا نارائنی دا پڑھنا قصیدہ. علی مولا 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 علی مولا. ایک عام بال ایک خاص بالے, ایک عام بال ایک خاص والے, او جڑا خاص والے او زغرا دلالے, انہیں زید چڑھ کے قرآن سنایا, نے زید چڑھ کے قرآن سنایا, جگنو پڑھایا, جگنو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ. علی مولا 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 علی مولا. جھکیاں گدر بن کے سوالی, جھکیاں گدر ہو بن کے سوالی, عزت ملی ہے جگ تو نرانی, پئی لوگ آکھیں اے کو کلندر, سگاں بغیر میں, سگاں بغیر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا یا علی مولا 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 مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب حسنین سعید صاحب, بہت خوبصورت انداز میں مولا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے. آپ دونوں مہمان کا بہت دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے آ کر ہماری اس نشست کو چار چاند لگا دیے. اللہ پاک آپ دونوں کو سلامت رکھے, خوش رکھے, اور یقیناً یہ ذکر جو آپ کے لہن میں اللہ نے شامل کر دیا یہ بہت عظیم ذکر ہے. اور اللہ کریم نے جتنا عظیم ذکر آپ کے لہن میں شامل کیا, آپ کے سخن میں شامل کیا ہے, میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ دونوں کو اتنی ہی عظیم بلندیاں بھی اس ذکر کے صدقے عطا فرمائیں. ناظرین گرامی, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے اور
ہم چاہیں گے کہ جتنی کوشش اور جتنی محنت ہم آپ کے لیے اس بزم کو سجانے کے لیے کرتے ہیں، آپ ہمیں اپنی پذیرائیوں سے، اپنی محبتوں سے اسی طرح سے نوازیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے کی جانب سے پیش کردہ رمضان ٹرانسمیشن، ماہ صیام رمضان ٹرانسمیشن، اور اپنی میزبان سندس علی کو آج کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔